अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास एक ही मौजू है और एक ही मौजू पे बात करेंगे। बलोच यकजहती कमेटी का आज जो सेमिनार हुआ है उस पे जो स्पीचेस हुए हैं, स्पेशली बानुक महरंग बलोच का जो स्पीच हुआ है उस पे अपने राय और तजज़िया रखेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, आज बलोच यकजहती कमेटी ने कल मेरे ख्याल में ऐलान किया था कि उन्होंने आज एक सेमिनार मुनक़्क़द करना है और वो सेमिनार उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मुनक़्क़द करना है। लेकिन बाज़ार ऐसा लग रहा है कि वो सेमिनार प्रेस क्लब के अंदर के बजाय उनके कैंप में सेमिनार हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो टेंट लगा हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है तो उसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने जो स्पीच की है अपनी 5-10 मिनट का जो भी उसका स्पीच है, अगर आप उसको गौर से सुने तो ये एक आवाज़ है उन लापता अफराद की या बलोच कौम के अंदर जो एक बेचैनी पाई जाती है। अगर मैं ज़्यादा मतलब तजावुज़ ना करूं तो मैं इस कहने पे शायद हक बजाने दूँगा कि शायद आपके 90% बलोच वही कुछ कहना चाह रहे हैं जो महरंग बलोच साहिबा ने आज इस सेमिनार में सबके सामने कह दी। और वो तकरीबन इस्लामाबाद का जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनको और उसी के साथ ही उस कैमरों के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचा दिया है। अगर आप ज़रा गौर करें, एक 28-27 साल बच्ची जिसका स्पीच और तकरीर का अगर आप निचोड़ रखें अपने सामने तो आपको शायद कोई बड़ा दुनिया का फ़िलासफ़र हो, कोई किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी हो, इतनी रवानी से अपना मौक़िफ़ जो है वो शायद ही कोई रख सकता हो। तो इसका अगर देखा जाए आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बहुत सारे मामलात पे आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को जवाज़ भी दे सकते हैं, लेकिन सूरत हाल वैसा ही है जिस तरह बानुक महरंग बलोच ने तकरीबन कह दिया है। अभी एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह एक छोटी बच्ची जिस तरह की अगर आप बलोच यकजहती कमेटी हैं, इसके अलावा मिसिंग पर्सन के लापता अफराद के हवाले से जितने भी स्पीचेस हुए हैं, जो प्लेटफार्म्स हुए हैं, जो छोटी बच्चियां आके जो तकरीर की है उन्होंने या जो उन्होंने अपना इज़हार राय की है, उससे आपको उन बच्चों से ऐसा लगेगा कि जी ये कोई पुख्ता उम्र का कोई बंदा है जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हो। आज शायद अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो मैं कंपेयर ज़रूर करता उसको बेनज़ीर भुट्टो से। मुमकिन है आप मुझे कहें कि जी बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एक लीडर थी, एक पार्टी का सरबराह थी और आपको कोई भी एंगल उसको दे सकते हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की जो स्ट्रगल है ना उसका उन्होंने अपनी स्ट्रगल अपने वालिद के फांसी के बाद शुरू की थी। अगर पीपल पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर पीपल पार्टी की अगर आप स्ट्रगल देखें बेनज़ीर की तो वो हम पढ़ते आए हैं, सुनने में हमें आया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना किया, जेल में गई, उन्होंने मुकदमात का सामना की, उनको शदीद मुश्किलात का सामना रही। उसके बाद जब बेनज़ीर जेलों से निकली, मुकदमात से, अदालतों के प्रोसेस से निकल के बाहर निकली, तो ये एक पुख्ता वो लीडर बन के निकली और उसने पीपल पार्टी को लीड किया। अगर आप दूसरी तरफ देखें बलोच ख़वातीन का जो स्ट्रगल है, इससे पहले अगर आप गो के इस तरह का कोई स्ट्रगल आपको नज़र नहीं आएगा। स्ट्रगल रही हैं, स्ट्रगल बानो करीमा बलोच की भी थी और स्ट्रगल महरंग बलोच साहिबा की भी है।
میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے کوئی اس طرح کا اسٹرگل نہیں رہا ہے، اسٹرگل ضرور رہا ہے، اور جس طرح اب کی بار ایک پختہ یقین اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو اسٹرگل جاری ہے، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس اسٹرگل کے پیچھے چند لوگ وہ نہیں ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ اس اسٹرگل کے پیچھے آپ کی مثال، آپ کے سامنے مثال ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا جب تربت سے یہ احتجاجی مارچ تربت سے جب نکلی تھی، میرے تو وہم الگمان میں نہیں تھا، شاید بہت سارے لوگوں کے وہم الگمان میں نہ ہوگا کہ تربت سے نکلا ہوا چند لوگوں کا یہ لانگ مارچ اتنا بڑا تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان سے لے کر مکران تک جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزری ہے، ان کو لوگوں نے ویلکم کہا ہے، اور انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں۔ ویلکم کرنے والوں نے پولیس مقدمات کا سامنا کیا ہے، رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے۔ اگر صرف یہ چند لوگ ہوتے جو تربت سے نکلے تھے، جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو شاید وہ چند لوگ خضدار سے آگے جا ہی نہ پاتے۔ لیکن اس کے پیچھے پبلک کی ایک بہت بڑی سپورٹ، بہت بڑا تعاون اور کمٹمنٹ پبلک کی بھی موجود ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر یہ جس طرح کہ آج ڈی سی نے اسلام آباد میں وہ جو مائک لے جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی بھی مائک کی اجازت نہیں ہے یا آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ابھی اس طرح کے میرے خیال میں کوششوں سے یہ جو دھرنا اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ابھی اس طرح کے حرکتوں سے یا اس طرح کے طریقہ کار سے ابھی اس کو بیک نہیں کیا جا سکتا۔ 3 یا 4 دن پہلے جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 3 دن کا جو الٹیمیٹم انہوں نے دی تھی، بلوچستان میں جو لوگ اس موومنٹ کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، یقین مانیں تمام شہروں سے لوگ بالکل بے قرار تھے کہ کوئی وہاں سے اعلان ہو 3 دن کے بعد اور ہم سڑکوں پہ نکل آئے۔ اعلان نہ ہونے کے باوجود کوئٹہ میں 2 ریلیاں نکلیں، تربت سے ریلیاں نکلیں، وہ تو آپ چھوڑ دیں تربت یا کوئٹہ، برامچہ جیسے علاقے جو پاک افغان بارڈر پہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ اگر تعلیم کا ریشو دیکھیں، وہاں پہ شاید 2% بھی تعلیم کا ریشو نہیں ہوگا۔ وہاں سے بھی لوگ کل کے دن وہاں بھی احتجاجی ریلی نکلی ہے۔ تفتان کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ماشکل ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کے دور دراز کے علاقے ہیں، مطلب بارکان جیسے علاقے میں جہاں پہ ایک سردار کی، ہم یہ تو سنتے آ رہے تھے کہ سردار کی مرضی کے بغیر ایک سوئی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرندے تک جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ اپنا دکان نہیں کھول سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ اپنا دکان بند نہیں کر سکتا۔ یہ بارکان کا ہم سن رہے تھے، اسی بارکان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس تمام اوورال جب اس آپ مارچ کی یا لوگوں کے نکلنے کی اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ کو اسٹڈی آپ اگر کرنا چاہیں، تھوڑا سا بھی آپ اس کو سنجیدہ دیکھنا چاہیں، تو اس کو پہلے جیسے تحریکوں، پہلے جیسے جلسے جلوسوں، پہلے جیسے احتجاجی ریلیوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو آپ نے سنجیدہ لینا پڑے گا آپ کو۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو اسلام آباد میں اس کیمپ کو خلاف کارروائی کریں، اس کو اکاڑ پھینکیں، لوگوں کو گرفتار کریں، زبردستی ان کو ان کے علاقوں میں بھیجیں، ایک آپشن یہ ہوگا آپ کے پاس۔ اس کے بعد جو رد عمل آئے گا وہ پھر آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، آپ کو پہلے سے تیار کرنی پڑے گی۔ دوسرا آپ کے پاس
آپشن یہ رہے گا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں کیمپ میں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کی تسلی کروا دیں، اور جس طرح بھی آپ نے ان کو تسلی دینی ہے، تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ رہ جائے گا۔ اس دو کے علاوہ کوئی آپشن ابھی باقی رہا نہیں ہے۔ مہرنگ بلوچ صاحبہ کی اس جو اسپیچ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے نہ صرف باقی اداروں وغیرہ کو، انہوں نے جوڈیشری کو بھی کٹہرے پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا، انہوں نے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کے لیڈر کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اگر میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید یہ میں دعویٰ ان تمام کو ایک طرف بٹھا کے ان سے آپ کہیں کہ پورا بلوچستان کا جو بلوچ آبادی کا علاقہ ہے وہ بند کر کے دکھا دیں ایک دن کے لیے، میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کر پائیں گے۔ اپنے اپنے علاقے میں شاید نہ کر سکیں یہ لوگ۔ آج یہ بھی شاید میں دعویٰ کر سکوں کہ ابھی اسی ٹائم اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ اسی اسلام اس کے لیے اس کو جتن نہ کرنا پڑے، صرف ایک ویڈیو پیغام وہ بھیج دے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو علاقے جو پہلے بند رہے تھے دوبارہ بند ہوں گے۔ ان الیکٹیبلز، یہ جو منظور نظر، یہ جو آ کے سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ آپ نے 15-20 سالوں میں آزما کے دیکھے، اس سے بلوچستان کا مسئلہ زیادہ سلگتا رہا، اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے اختیار بھی ہے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں، جو ایک موقف دے دیتے ہیں، اس کو ابھی پبلک نے، عوام نے ایکسیپٹ کرنا بند کر دیا ہے۔ عوام کا اعتبار ان پر سے اٹھ گیا ہے۔ ابھی ان سے اور ان کو لا کے آج ایک کیا بتاؤں میں، باپ ٹائپ کا جو ہے پارٹیاں بنانے سے، رول کرنے سے مسئلہ بگڑتا جائے گا، سلجھے گا نہیں۔ یہ میری پیشن گوئی ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرا یہ بھی خیال ہے شاید کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہوگا۔ جو 2013 میں ہوا تھا، 2013 والے ٹرن آؤٹ میں اور 2024 والے ٹرن آؤٹ میں دو فرق رہیں گے۔ 2013 والے ٹرن آؤٹ میں ایک خوف تھا، دھمکی موجود تھی، مسلح تنظیموں نے دھمکیاں دی ہوئی تھی، بہت کچھ تھا، اس کے بعد ٹرن آؤٹ اس طرح کم ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی مسلح تنظیم کے، بغیر کسی دیگر کسی ذرائع سے، صرف اور صرف یہ جو ابھی لانگ مارچ ہوا ہے، لوگوں کا جو غم و غصہ ہے اور جس طرح لوگ باہر نکلے ہیں، لوگ نے یہ شاید اکثریت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، پبلک سے ہماری بات ہوتی ہے، پبلک سے ہم روابط ظاہر کہ صافی ہمارا رہتا ہے۔ یقین مانیں اس سے پہلے بلوچستان میں اگر 2018 کا آپ الیکشن دیکھیں، اس میں الیکشن کیمپین شور شرابہ زیادہ تھا۔ اس دفعہ تھوڑا آپ کو کم نظر، اس سے پہلے تھی، اس موومنٹ سے پہلے تھی، تو یہ آپ کا نون لیگ کی لیڈرشپ آ رہی تھی، تو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ آ رہی، تو یہ اس پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس پارٹی میں جا رہے ہیں، یہ شمولیت ہے، وہ شمولیت ہے۔ اس کے بعد اس طرح کی موومنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ لگا لیں
کہ تربت جیسے شہر میں جہاں پہ جب ریلیاں نکلتی ہیں تو ہزاروں میں، آصف علی زرداری جیسا پیپل پارٹی کی ایک شخصیت، ٹھیک ہے، اس کو الیکٹیبل، سو کالڈ الیکٹیبلز نے مکران کے دعوت دی کہ آپ نے جو ہے آ کے تربت میں جو ہے ورکر کنونشن کرنا ہے۔ آصف زرداری صاحب بذات خود ادھر موجود رہے اور تمام الیکٹیبلز اس ورکر کنونشن میں موجود تھے۔ کتنے لوگ موجود تھے اس حال میں، ذرا تربت کے لوگوں سے پتہ کریں، تم اصل حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ ایک نوشتہ دیوار ہے میرے خیال میں، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس موومنٹ نے بہت سے لوگوں کو زبان دی ہے، میرا ذاتی خیال ہے۔ وہ لوگ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا دبے الفاظ میں بات کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس موومنٹ نے الفاظ دیے، اور یہ موومنٹ حق دو تحریک جیسا موومنٹ نہیں ہے۔ اس موومنٹ کا مقصد ووٹ لینا نہیں ہے، اس موومنٹ کا مقصد کسی ایک پارٹی یا دو پارٹی کو ہدف تنقید نہیں بنانا ہے۔ اس موومنٹ کا مقصد نالی، روڈ، سڑکیں، بجلی نہیں ہے۔ یہ موومنٹ دوسرے موومنٹ سے ذرا مختلف ہے، اور سب سے بڑی میرے خیال میں اس موومنٹ کی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں نے اس موومنٹ کو سپورٹ دیے اور سپورٹ دیں گے۔ ابھی بھی سپورٹ موجود ہے لوگوں کی، گراس روٹ پہ یہ سپورٹ موجود ہے، اور مشکل ہوگی میرے خیال میں، مشکل ہوگی اس دفعہ بلوچ قوم پرست جماعتوں کو ووٹ لینے میں اور کمپین چلانے میں۔ سب سے بڑی مشکل پیدا ہوگی اس موومنٹ کی وجہ سے۔ لوگ سوال اٹھائیں گے اپنے لوگوں سے جو جا کے الیکشن کمپین چلائیں گے۔ اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ کارنر میٹنگز اپنی جگہ، اوپن پلیس میں اوپن جلسے جلوس، میرے خیال میں لوگ ابھی اس کو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہے بڑے شوق سے یا جوش سے جو ہے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں جہاں پہ الیکشن کمپین چل رہا ہو، لوگ اس میں شامل ہوں، مجھے نہیں لگتا۔ تو ایک طرف سیاسی پارٹیاں اس کٹہرے میں آئی ہیں، کٹہرے میں لایا گیا ہے ان کو، کیونکہ میں سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اگر الیکشن کا یہ دورہ نہیں ہوتا نا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی وہ سب سے پہلے جا کے اس کیمپ میں اظہار یکجہتی کرتا۔ چونکہ الیکشن کے ماحول ہے، امیدیں ہیں، تسلیاں ہیں، تو اس وجہ سے شاید سیاسی جماعتیں بھی اس طرح اس کو نہیں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹی ہوتی اس ٹائم، میرے خیال میں وہ جا کے اس کیمپ کو وہ اظہار یکجہتی ضرور کرتا۔ تو سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور میں کل کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک دوست نے کہا کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا بنیادی جو نقطہ نظر ہے، بنیادی جو منشور ہے، اس کو جب ڈگمگا جاتا ہے، اس پر اس پہ چلنے میں مشکلات تو ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ نام شاید گم ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوسرے تحریکیں جب آ جاتی ہے نا، وہ پھر اس کو سیلاب کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ موومنٹ استحکام آئی، اس میں یہ مستحکم رہا یا یہ ٹکا رہا اسی طرح جو ابھی ہے، میرے خیال میں بہت سارے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا، میرا ذاتی خیال ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، بہت سارے کہ جن کے خیالات میں، موقف میں مطلب وہ متزلزل رہا ہے، ڈگمگایا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، آج وہ ان پر ہمارا آج کا نسل جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے۔ جو اپنے موقف پہ کڑے نہیں رہے ہیں، ان کا موقف بدلتا رہا ہے نا،
ان پر آج کا میرا نسل، میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے، جوان ہو گیا ہے، 21-22 سال کا ہو گیا، مجھ سے پوچھتا ہے. یہ میرے خیال میں ہر گھر کا ہے، اور ہر سیاسی ورگ کا جو ینگسٹر ہے، جو 20-22 سال کا ہے، وہ جو ہے سوال پوچھتا ہے اپنے ان اسلاف کے کردار پہ جن کا موقف وقتاً فوقتاً بدلتا رہا ہے. یاد رکھے، پوچھتے ہیں. جو ڈٹے رہے ہیں اپنے موقف پہ، اس پہ شاید ایگری کرتے ہوں. لیکن ایک چیز اور نوٹ کر لینا چاہیے تمام موومنٹ میں، اس میں زیادہ تر آپ کو ینگسٹر لگتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں ریلیوں میں، جلسوں میں، جو جلسے اور جلوسوں کو کامیاب کر رہے ہیں، وہ سارے ینگسٹر ہیں. آپ تمام ریکارڈ ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا جانچ ماریں، اس میں آپ کو سارے کے سارے جو ہے ینگسٹر نظر آئیں گے. میرے عمر کے شاید بہت کم ہوں، میرے سے اوپر کی عمر کے لوگ تو بالکل نہیں ہیں، سارے ینگسٹر ہیں. اور ینگسٹرز نیا مطلب تازہ خون، تازہ دماغ، جو سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں. ان سے جب آپ کیسے الجھیں گے ابھی؟ اور یہ بھی میں بتاؤں، سب سے زیادہ لوگ جو لاپتہ ہیں وہ بھی زیادہ تر ینگسٹر ہیں. تو اس کا مطلب ایک خوف وہ دل سے نکل رہا ہے، نکل چکا ہے، اور لوگوں کو منہ پہ زبان آ گئی ہے. اب وہ بولتے ہیں. ابھی اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ایک وہی طریقہ ہے جو میں نے 2 طریقے آپ کو بتائے. یا تو ان کو یہاں سے اٹھا کے پھینک دے باہر، اس کے بعد کے رد عمل کا آپ کے لیے تیار رہیں، یا جا کے ان کے ساتھ پیار محبت کریں اور ڈیمانڈ سنیں. کس حد تک آپ ان کو عمل درآمد کرا سکتے ہیں، عمل درآمد کرا دیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.